बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवल तोहमत तुम्हारे इश्क की, किस्म 22। राइटर हादिया मुगल। गलती अगर मुलाजमा की थी, तुम क्या कर रही थी उस वक्त और जूते कहाँ थे? जैन ने उसकी गिलाफी आंखों में झांक के सर्द पान से कहा। होंठों पर अब भी उसकी उंगली जमी थी। ज़रफ़ शाह के हल्क से गिल्टी ऊपर का मातूम हुई। जैन ने उंगली हटाया, जवाब चाहा। मेरा जूता गुम हो गया था और मैं नीचे थी, वहीं ढूंढने गई थी कि ज़रफ़ शाह को झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आ रहा था। जूता क्यों गुम हुआ था और जूता क्या नीचे जाकर गुम हो गया था? जैन ने अंगूठे से गाल सलाहे पूछा तो ज़रफ़शाह ने लाभ का कोना दांतों में दबाया। मुझे क्या पता, बस मैं जूता ढूंढ रही थी। मुलाजमा आकर मुझसे टकरा गई और फिर जख्म हो गए। लहज में हल्की सी झंझलाहट समट आई थी। कहीं तुम सिंड्रेला की कहानी तो नहीं दोहरा रही? न जाने क्यों गुमान सा हो रहा है। कहानी बनाकर तुम मुझे बहला रही हो। जैन ने तंज किया। आपको जख्म से मतलब होना चाहिए, कहानी का क्या है? और वो कहानी ऐसे नहीं थी। वो पलकें झुकाए बोली थी। कितने जूते हैं तुम्हारे पास? जैन ने जैसे हर बात नज़रअंदाज की। जरी ने घनेरी पलकें उठाकर उस शहर को देखा तो एक पलक लिए रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। पता नहीं, जरी ने नफ़ी में सारी लाया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसका दूर जाना उसे वाज़ेह महसूस हुआ, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जैन वार्डरोब की जानिब और एक स्लाइड हटाई जहाँ लातादाद जूते मौजूद थे। जरी को शर्मिंदगी हुई जहाँ जूते मौजूद थे जिन्हें उसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात देखना गवारा नहीं किया था। जेब से लाइटर निकालकर उसने जरी को देखा। उसके ख्यालात की रोज समझने पर एक सर्द लहर वजूद में उठी। आंखें खौफ से फैली, जबकि वो उठने की खुशी में हल्का होने वहीं बैठी रही। उसने लबों से सर्द सरगोशी की। आग लगा दूं उन्हें। जब उन्हें इस्तेमाल नहीं करना, उसने लाइटर का शोला भड़काया और जरी की वही जान निकली। उसकी सर्द से सियाह आंखों में भी शोले का अक्स था। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं गलती मान रही, मुझे आप याद आ रहे थे बहुत। मैं आपके पास आना चाहती थी, बाबा से मिलना चाहती थी। न जाने वो कैसे होंगे। उन्हें सबको सोचते मैं नीचे नंगे पाँव चली गई और मेरे पाँव पर कांच लग गया। अब प्लीज़ उन्हें मत जलाइएगा। वो एक सांस में तफसील बताते शोले को ही देख रही थी, जैसे किसी भी पल जैन वार्डरोब को आग लगा देगा। दिल ये तो कह रहा है कि उन्हें आग लगा दो, क्योंकि तुमने उन्हें पहनना गवारा तो नहीं करना है। उसके दुष्ट की भरे लफ्ज़ों पर वो खलाजा से चेहरा चुका गया। आप पास हो गए तो ये बेचान चीज़ें भी मुझे अच्छी लगेगी, वरना ये चीज़ें तो मेरे लिए सानवी सी हैसियत रखती हैं। इस दिल को तो सिर्फ आपकी तलब है। जब वही तलब पूरी ना हो तो क्यों कर इन चीज़ों पर तवज्जो दूँ? वो ये बातें सिर्फ सोच सकी थी, कहकर अपनी शाम में तो नहीं बुलवा सकती थी। जैन ने लाइटर को ऑफ किया, जेब में डाला और उसकी जानिब आया, जबकि उसका दिल शिद्दत से धड़का था। कई पल वो लाभ पीछे उसे देखता रहा और फिर पाँव के करीब बैठा और सफ़ेद पट्टी को हल्का सा सहलाया। अब ठीक है, आप हाथ मत लगाएं। वो बुखलाई, लेकिन उसकी सर्द सुर्ख रो सी निगाह ने जमान को गुम किया था। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आपको देर नहीं हो रही? वो स्टॉप टाइम उसे समझ नहीं आया कि जहर को कैसे पाँव छूने से मना करें। वो शहनशाहों जैसा शख्स पाँव छूने के लिए नहीं बनाया गया था, वो तो हाकिम था। हुक्म देते अच्छा लगता था। इस वक्त मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ कि दोबारा तुम अपनी हिफाजत में कोताही करने का सोच भी ना सको। करना तो दूर की बात, आप कब से सज़ा ही दे रहे हैं। उससे अच्छा ना ही होता, रह जाती मैं अकेली। और फिर वो मुंह बिगड़े रवान सी हुई। ज़रफ़शाह, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी नाजुक जान पर जुल्म उठाऊँ और फिर खुद भी अजियत पहुँचाऊँ। वो शिद्दत पसंदी से बोला तो जरी ने सहम कर नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें भीगी। लाभ का कोना दबाए उसने बामुश्किल सिसकी रोकी, जो पाँव पर उसके दबाव की वजह से उभरी थी। जैसे जैसे वो पट्टी जुदा कर रहा था, उसके दिल में भी दर्द सा बढ़ने लगा। जिस अंदाज में दोनों पाँव पर पट्टी की गई थी, उसके मुताबिक ये ज़ख्म कम अज़ कम 5-6 दिन तक बेहतर होने वाले थे और इतने दिन वो दूसरों की मोहताज रहती और जो तकलीफ वो बर्दाश्त कर थी उसका अलग ही उसे तय आ रहा था। बहुत बुरा किया ज़रफ़शाह, बहुत बुरा। वो तअस्सुफ़ से सर हिलाए बोला, आप मत देखें, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। वो बेबसी से बोले थे, तुम्हें देखना पड़ेगा ताकि तुम्हें भी पता चले कि मनपसंद शख्स को अजियत में देखना कैसे लगता है। इस वक्त मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ और मेरी यही बेबसी तुम्हें कुछ भी सख्त कहने से रोक रही है। वो जहर की लाचारगी देखते लब काट कर रह गई। दोनों पाँव से बैंडेज जुदा किए वो जख्म देखने लगा। कट उसकी सोच से काफ़ी गहरे थे। उसके सफ़ेद बेदाग नाजुक पाँव की जिल्द पर सुर्ख निशान पड़ चुके थे। उसकी आंखों की रंगत भी जैसे सुर्ख होने लगी थी और जरी जान गई थी कि वो जब्त कर रहा है। मुझे दर्द हो रहा है, वो नाम सा बोले तो जहन चौंका। साइड पर पड़े पाक्स को उठाकर उसने दोबारा जख्मों को साफ किया और बैंडेज करने लगा। जरी को जैसे आज अपने जख्म हद दर्जा प्यारे लगे थे, जिनकी बदौलत वो रूह का मकीनी शख्स
اس کے پاس تھا۔ بینڈیج کیے کئی پل اس کے بینڈیج نما پاؤں سے ہلاتا کسی سوچ میں مگن ہوا۔ زری مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اس شخص کو مزید اپنے قدموں بیٹھے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن درد بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں پاؤں احتیاط سے تکیے پر رکھے واش روم کی جانب گیا اور ہاتھ دھوئے واپس آیا اور باکس سے میڈیسن نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے گلاس کو لبوں کے قریب کیا، اسے میڈیسن کھانے پر اکسایا۔ زری نے دوا منہ میں ڈالی، اس نے جھٹ سے گلاس لبوں سے لگا دیا۔ اس پورے عمل کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ ظریف کو اس شخص کی فکر ہونے لگی جو ڈارک بلیو شرٹ اور بلیک جینز میں کاف فوڑ کے رف ٹف سے حلیے میں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زری نے اس کی الجھی سی حالت اور چہرے پر تھکن دیکھے پوچھا۔ وہ محض یہی کہہ پایا اور اس کے پاس آئے دوسری جانب لیٹ گیا۔ زری تھم کر سانس روک گئے۔ زین نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور اس کا نرم ملائم ہاتھ اپنے دل پر، تاکہ وہ چند پل کے لیے پرسکون ہو سکے۔ اس لڑکے کو محسوس کیے اپنے تھکن اتار سکے۔ 3 راتوں سے وہ ادھوری سی نیند لے رہا تھا اور آج بھی وہ زری کا خیال کیے یہاں آ گیا تھا۔ زخموں کا اسے نوفل نہیں بتایا تھا، جس پر وہ آج کی میٹنگ کو ایک طرف کیے صرف زری کے پاس تھا۔ آپ کا سر دبا دو؟ وہ ہاتھ ہٹانے کی وجہ تلاشنے لگی۔ نہیں، بس پاس رہو۔ وہ ہاتھ پر دباؤ ڈالے بولا تو زری نے سر پڑتا چہرہ چکایا۔ 3 لوگ تمہارے آنسوں کی وجہ بن گئے ہیں، کیا خیال ہے تینوں کو سزا دے دو؟ کچھ پل بعد وہ بولا تھا۔ 3 کون؟ اس نے سرا سمی سے پوچھا۔ وہ نئی دلہن، ملازمہ اور تم۔ میں نے کیسے؟ زری جلدی سے بولی۔ تم نے لاپرواہی کر کے خود کو رلا دیا، یعنی کہ میری زندگی کو رلا دیا۔ اس کی الگ سی منطق پر وہ دنگ رہ گئی، لیکن اس کا میری زندگی کہنا جیسے دل کے ہر زخم پر مرہم ثابت ہوا۔ آنکھیں فرتے جذبات سے بھیگی۔ اس شخص نے اسے زندگی قرار دے دیا تھا، اس سے بڑھ کر ظرف شاہ کے لیے کیا انعام ہوتا؟ دے سزا، میں اب ہر سزا قبول کر لوں گی۔ وہ گھنیری پلکوں کو جھکائے بولی۔ ذہن بوجھل سا مسکرایا اور جھک کر اس کے زخم کو نرمی سے چوم لیا۔ زری حق دک رہ گئی، اس کے لمس میں نہایت نرمی تھی، یعنی وہ اقرار چاہتا تھا کہ وہ سزا کا خود کہے۔ جب اس نے یہ اقرار کیا تو سزا کو جزا میں بدل گیا تھا۔ آپ؟ ہاں، یہ خم ناراض ہو گیا تھا اسے نظر انداز کر کے۔ میں کافی سزا دے چکا ہوں، اب جزا کا وقت تھا، اس لیے اس کی ناراضگی دور کر دی۔ اب یہ خم مجھے مسکراتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے انگوٹھے کی پور سے خم دبایا۔ زری نے اس کے سینے میں منہ چھپایا، جبکہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، اس نے بوجھل سے لہجے میں کہا، جبکہ زری کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ میں آپ کا ساتھ دبا رہتی ہوں، آپ کو اچھا لگے گا، مجھے لگ ہی رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ زری پریشانی سے بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں یہاں 4 بجے تک ہوں، پورے 4 بجے تک تم مجھے جگا دینا۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائے مصروفیت سے کہا۔ جہاں 1 بج رہا تھا، جبکہ زری کی ساری خوشی اڑ پنچو ہو گئی۔ پھر چلے جائیں گے، وہ بھیگی نم آواز میں شکوہ کرتے ذہن کو پشیمان کر گئے۔ جا کر اس بار جلد واپس آؤں گا، یوں سمجھ لو کہ تمہارے زخم واپس لائیں گے۔ اس نے ایک بار پھر سے خم کو سہلایا۔ پھر تو یہ زخم کبھی ٹھیک ہی نہ ہو۔ اس کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، جس پر ذہن نے نرمی بھرے خوبرو چہرے پر کرختگی پھیل گئی۔ میں تو ایسے ہی۔ وہ ایک بار پھر اس کی گوری پر سٹا پٹائے وضاحت دے گی۔ اس کے تاثرات نرم ہوئے تو اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ ہم کب تک ایسے رہ گئے؟ وہ اپنے دل کے خیالات زبان پر لے آئے۔ چند دن، وہ سرگوشانہ بولتے گہری نیند میں چلا گیا، لیکن زری کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ نہایت قریب تھا، ایک بازو استحقاق سے اس پر رکھے ہوئے، وہ اپنی گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا۔ وہ اس کے نیند کے خیال سے ذرا بھی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز بڑھنے لگی، جبکہ تعبیر کی نظر سامنے گھڑی پر ٹھہر گئی، جیسے وہ وقت روکنے کے لیے کوئی منتر پھونک دینا چاہتی ہو تاکہ وقت رک جائے اور گھڑی کی سوئی 4 کا ہنسا کبھی عبور نہ کرے۔ لیکن وقت کب کہاں کسی کے لیے رکا تھا جو اس دیوانی کے لیے رک جاتا، پر وہ خود تو روک سکتی تھی، اس شخص کے لیے اپنی نیند قربان کر سکتی تھی، اس کی چند پل کی موجودگی کو وہ ذہن میں قید کر سکتی تھی۔ تبھی آنکھیں نہیں موندی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ ذہن نے زری کو جاگتے دیکھا تو حیران ہوا، اس کی آنکھ پورے 4 بجے کھلی تھی اور وہی زری کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ اگر ایسے کرو گے تو میں جا نہیں پاؤں گا، اور تم جانتی ہو میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ذہن نے اٹھ کر اسے بھی بٹھایا تھا اور بیڈ سے نیچے اتر واش روم میں فریش ہونے بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ گیلے چہرے اور ہلکے نم بالوں کے ساتھ باہر آیا تو زری سوجن زدہ آنکھوں سے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ڈریسر کی جانب بڑھا اور بال سیٹ کرتا کن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جو نہ جانے کن سوچ میں غرق تھی۔ زری نے اس کے براؤن بلیک بال جمے دیکھے تو نظر اتارے بنا رہ نہ پائی۔ ذرا سے بال جما لینے پر حد درجہ خوبرو لگ رہا تھا۔ زری کا دل کیا اس کے بال بگاڑ دے تاکہ کوئی اس کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکے۔
تم مجھے ان حرکتوں سے روک رہی ہو ظرفشاں؟ وہ متبسم ہوا، قریب آ کر بیٹھا۔ کتنی بے بس ہوں میں کہ آپ کو روک نہیں سکتی، آپ کو ناشتے کا نہیں پوچھ سکتی، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر رو دی۔ غلط بات، آنسو صاف کرو۔ وہ آنسو صاف کیے، مصنوعی روب سے بولا۔ تو زری نے اپنی ہتھیلیوں کو لے کے لب دبایا اور آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ تم بے بس نہیں ہو، وہ با اختیار ہوا جو مجھے آسانی سے سمیٹ گئی۔ ان چند گھنٹوں کی پرسکون نیند میری ساری زندگی کی نیند سے پیاری تھی۔ جہاں تم میرے قریب تھی اس سے بڑھ کر مجھے کسی کی طلب نہیں، اور فکر مت کرو، جس دن تمہیں میں یہاں سے لے گیا بہت کام کرواؤں گا، کیونکہ مجھے کھانے پینے کے معاملے میں تمہارا یہ شوہر بہت موڈی ہے۔ اس کی ننھی ناک کھینچے، وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ موڈ ٹھیک کرو لڑکی، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ تو ذری پل میں سہمی اور انگلیاں چٹکا کر رہ گئی۔ بہت نازک ہو، پر دوسرے ہی پل شیرنے بھی ہو، وہ کہے بغیر رہ نہیں پایا۔ خیال رکھنا اپنا، اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوئی کہ تم نے احتیاط نہیں کی تو بہت بری طرح سزا دوں گا، اور میری سزا کا عالم تم جانتی نہیں ہو۔ گال سلائے وہ گمبرتا سے بولا۔ ذری کی جان ہلکان کر گیا۔ اس کی شفاف ہتھیلیوں پر لاب رکھے وہ ماتھے کو چومے بالکنی کی جانے بڑھا۔ ذری جو اس کے ملمس پر آنکھیں میچ گئی تھی، کمرے میں اس کی خوشبو میں سانس بھرتی آنکھیں کھول گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ دل بے قرار ہو گیا، لیکن وہ بے بسی تھی۔ تھکن زدہ سی بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کے تکیے پر اپنا سر رکھ کر اسے سوچتی آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ ایک جدید طرز کا بورڈ روم تھا، جہاں دیوار کے ساتھ کاؤچ اور سینٹر میں چیئرز وغیرہ سیٹ تھی۔ ایک طرح سے یہ لیونگ روم بھی تھا، جہاں ایک شخص آرام سے رہ سکتا تھا۔ مرر سکرین تینوں جانب تھی، جبکہ ایک دیوار پر گن کا بڑا سا پورٹریٹ چسپاں تھا۔ نوفل کاؤچ پر دراز زین کا ہی منتظر تھا۔ کیسے ہو؟ زین روم میں داخل ہوا اور نوفل یزدان کی جانب آیا، جو سیاہ کرتا شلوار میں کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ بال ترتیب سے سیٹ تھے، جبکہ مضبوط بازو میں ایک موٹا بریسلٹ اور گھڑی تھی۔ بیوی کے آنے کے بعد یہ تمہاری ڈریسنگ سینس بھی کافی اچھی ہو گئی ہے، زین نے میٹھا سا طنز کیا۔ نوفل اس کے شانے پر پینچ مار کر رہ گیا۔ باسط ایک جانب سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ زین نے خود آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جسے باسط نے ضابط سے تھاما۔ باسط بیٹا، یہ میرے باس ہیں، تم انہیں نخرے مت دکھاؤ، نوفل نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ زین کے معاملے میں وہ باسط کو بھی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی حکم عدولی کرے یا اس کی بات کا ٹھیک طریقے سے جواب نہ دے۔ کم آنا یار، اس وقت میں کوئی باس نہیں ہوں، لیکن ٹھیک 2 منٹ بعد میں تم سب کا خطرناک ترین باس ہوں۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیے وہ ماسٹر چیئر پر دراز ہوا۔ باسط نے آگے بڑھ کر ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ زین کے چہرے کے نرم تاثرات سنجیدگی میں بدل چکے تھے۔ وہ فائل کے ورق بدلنے لگا، جبکہ نوفل بھی سنجیدگی سے زین کو دیکھ رہا تھا۔ شایان ساگر کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری آریان ساگر کی آزادی ہے۔ وہ اپنے سب کام فی الحال پس پوش ڈالے ہوئے ہیں، تو اسی بات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ آریان ساگر کی بھاگنے کی خبر کو منظر عام پر لائیں گے اور اسی دوران ہم دوسرا کام سر انجام دیں گے۔ اس وقت اس کی بہن کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ وہ جب تک گاؤں میں تھی تب تک ٹھیک تھا، لیکن اب وہ یہاں ہے اور شایان بھی یہیں ہے۔ اوہ، وہ شخص اپنے فائدے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ زین کے تفصیل پر نوفل نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے، اس پر میری ہر وقت نظر آئے۔ باسط کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو نوفل اور زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آپ نے ہی کہا تھا۔ باسط بکھلایا تھا، جبکہ زین اس کی بکھلاہٹ کی وجہ ایک پل میں سمجھ چکا تھا، لیکن زین اور نوفل نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا اور دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ کرتے کا کف درست کیے پچھلی جانب سے آگے آیا تاکہ اپنے کمرے کی جانب جا سکے، لیکن ایک نظر وہ تعبیر کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اجرت میں موبائل جیب میں ڈالے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے لاؤنج کی جانب توجہ دلوائی تھی اور وہیں رکا۔ لاؤنج میں اسے ایک سائے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے گن پر ہاتھ رکھا، لیکن اسے بنا نکالے وہ مڑا اور لاؤنج میں دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ وہ سرد پان سے بولا۔ کوئی آواز نہ آنے پر ماتھے پر تیوری چڑھائے۔ میں دوبارہ اپنے الفاظ نہیں دہراؤں گا، وہ درست سے بولا۔ آگے آیا تو لاؤنج میں موجود تعبیر نے مندرے سے نکل کر آگے آئے تو سامنے تعبیر کو دیکھ کر چہرے کے تنے عضلات نرمی و فکر میں ڈھل گئے۔ آپ تو سو گئی تھی، پھر اب اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ پھر سے آگے آئے، تعبیر کو دیکھے بولا۔ جس کا شوہر رات کے آخری پیر گھر لوٹتا، وہ بیوی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نوفل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس تعبیر کے شک پر فی الحال ہنسی ہی آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر سرد وحشت زدہ تاثرات تھے۔ اگر تعبیر جان لیتی تو کبھی یہ سوال نہ کرتی۔ کاش میں آپ کو آپ کے بھائی کے ساتھ زبردستی بھیج دیتا تو آپ اس وقت پرسکون نیند ہو کر مجھے بھی پرسکون کر رہی ہوتی۔ وہ رات کی بات دہرائے، اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم عیاشی سے ہر لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور راتیں گزارتے۔
نوفل کی مسکراہٹ تھام گئی، مٹھیاں بھیگ کر اس نے بامشکل تیش پر قابو پایا، لیکن لبوں سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اگر تمہیں ایسی رنگین زندگی پسند تھی تو کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ کیوں مجھے یہاں لا کر مجبور کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ کر پاؤں؟ میری زندگی کو برباد کر دیا۔ وہ دبا دبا چیخی تھی۔ آج آپ کا بھائی آیا تھا، میں نے اجازت بھی دے دی تھی۔ پھر اب ان سب باتوں کا مقصد ہی تو جاننا چاہتی ہو۔ کیوں نکاح کیا؟ کیوں چند دن قید میں رکھ کر اب جانے کا کہہ رہے ہو؟ تاکہ تم دنیا والوں کے سامنے سرخ روح ہو سکو کہ ایک بڑی عمر کی لڑکی کو اپنایا تھا۔ نوفل کا جی چاہا اپنا سر دیوار میں مار دے۔ اتنی بے تکانہ باتیں وہ کیسے سوچ لیتی تھی؟ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں وہ اس کی پوچھ پر ہاتھ پھیلایا نرمی سے بولا، پیچھے ہٹو جھوٹے مکار آدمی، روز کو بھیج کر مجھے بے بس کیا تاکہ میں نہ جاؤں۔ پھر بھائی کے سامنے بڑی شان سے جانے کا کہہ دیا تاکہ میں انکار کر دوں اور تم بھائی کی نظر میں اچھے بن سکو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور دھکیلے پھنکاری، تعبیر کیا ہو گیا؟ اتنا کیوں سوچ رہی ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کا چہرہ جکڑے اب بھی نرمی سے بولا اور لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا جو گالوں پر تھی، جبکہ دل تو چاہ رہا تھا وہ سب تہس نہس کر دے، لیکن وہ اس لڑکی کے سامنے اپنے درندگی کا ایک پہلو بھی نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہ سوچوں، بولو، جس کی بیوی کا شوہر بد کردار ہو، بھانت کی لڑکیوں سے تن تنا میٹنگ کرتا، وہ عورت تو دن میں 100 بار مر کر جیتی ہے۔ تعبیر اس نے دونوں کندھوں کو سختی سے جکڑے، اپنے سرخ وحشت زدہ آنکھوں سے اسے گورا۔ آج میں پہلی اور آخری مرتبہ اپنے کردار کی وضاحت دوں گا، یاد رکھیے گا، پہلی اور آخری بار۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا جبکہ تعبیر ایک پل کے لیے سہم گئی۔ پہلی بار اس کا لہجہ اتنا درست ہوا تھا، آپ کے علاوہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں۔ اس نے بری سرد آنکھوں سے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا تو تعبیر نے نگاہ پھیر لی۔ عورت زار صرف وقت گزاری یا بستر کے لیے نہیں بنی، ان سے اور بھی کئی واسطے ہوتے ہیں، بہن، بیٹی، ماں۔ یہ سب رشتے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جن پر آپ کم از کم الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ تلخ لفظ کہے تعبیر کو جیسے شرمندہ سا کر گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھا، میں کمرے کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کو وہ اس کے اپنے سخت لفظوں کی سزا دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تعبیر بہتی آنکھوں سسکی لبوں میں دبائے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آج وہ پہلی بار اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نوفل یزدان کا دل چاہ وہ لمحہ قید کر لے، لیکن تعبیر کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش رہا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دوزانوں میں زمین پر بٹھایا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے کوئی نیکی کی ہے؟ تعبیر نے اسے گوری سے نوازا۔ وہ پال میں اس کی گوری کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اوپس، اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 4 سال بڑی لڑکی جو دیکھنے میں مجھ سے چھوٹی ہی لگتی ہے۔ نوفل کی وضاحت پر وہ کچھ ٹھنڈی ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے تو ذات پات، عمر، رنگ کا فرق معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتی ہے تو محبوب کی طلب، محبوب کی چاہت۔ وہ دل فریبی سے بولتے تعبیر کو جیسے ایک پل کے لیے ثابت کر گیا، تو مجھے باتوں سے نہیں بہلا سکتے۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن نوفل نے اس کے دونوں ہاتھ دبائے روک لیا۔ یہ محض باتیں نہیں ہیں، میرے جذبات، میرے خیالات ہیں جو میں آپ کے حوالے سے سوچتا ہوں، اس نے پرزور انداز میں کہا ہے۔ اس کی بھیگی متورم آنکھوں کو دکھا، نہ جانے وہ کب سے جاگ رہی تھی۔ آپ کو افسوس ہے نا کہ میں نے آپ کے بھائی کو آپ سے ناراض کر دیا؟ تعبیر کو جیسے اسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس وقت وہ چپ کر گئی تھی، لیکن پھر کمرے میں آنے کے بعد وہ روتے روتے قابض ہوئی۔ اسے خبر نہیں ہوئی، لیکن پھر اسے اپنا دل گھبراتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھی تو کمرے میں تنہا تھی، اسے تنہائی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس وقت وہ بے خیالی میں نوفل یزدان کی سوچتی باہر نکل آئے۔ منشر میں کسی معصوم سی راہ بھول جانے والی شہزادی کی مانند گھومتی، وہ اسی شخص کو تلاش کرتی۔ اسے وقت بے بسی کے انتہا پر تھی جس سے وہ بقول اپنے دل کے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اور پھر جب وہ پچھلی جانب نکل کر آگے آیا تو تعبیر کو لگا وہ آج خود پر ضابطہ نہیں کر پائے گی۔ وہ جامد لبوں سے آنسو بہاتی اس شخص کو سیڑھی پر چڑھتا دیکھنے لگی، لیکن اس شخص کی حیثیت کافی تیز تھی، تبھی وہ وہاں روک گیا تھا۔ تعبیر اسے کھوئے دیکھ کر نوفل نے دوبارہ پکارا تو اس نے چونک کر اس کی بری سی آنکھوں میں دیکھا جس میں اس کے لیے نرمی ہی نرمی تھی، اور یہی نرمی جیسے دل پر جمی برف کو ہٹائے اسے اپنا غم کہنے کی ہمت دے گئی تھی۔ نوفل اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ اس کی ذہنی کیفیت وہ پال میں سمجھ گیا تھا، اور وہیں اس کا ضبط ٹوٹا۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ناراض ہو گئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے ان کا دل توڑ دیا۔ کیا تھا جو میں چلی جاتی، تمہیں نظر انداز کر رہی، تمہیں ہرا رہتی، لیکن میں نے انہیں ہرا کر جیت تمہارے حوالے کر دی۔ اس بھائی کو ہی دکھ دے دیا جو ہر بار میرے آنسو صاف کرتا تھا۔ کیوں کیا میں نے یہ یزدان؟ میں نے کیوں ان کو اتنا دکھ دے دیا؟
بابا اماں کی ہر محبت ہر شفقت میں نے ان سے پائی تھی، لیکن پھر میں اتنے خود غرض کیسی ہوں؟ اور یہاں نوفل کا ضبط چھلک گیا۔ وہ اسے خود کو مرد الزام نہیں ٹھہرانے دے سکتا تھا۔ تعبیر ادھر دیکھیں، آپ خود غرض نہیں ہیں، خبردار جو ایسے کہا۔ بعض اوقات ہمارے غلط فیصلے بھی ہمارے حق میں صحیح ثابت ہو جاتے ہیں، اور بہت جلد آپ کو اس کا احساس بھی ہو جائے گا۔ لیکن خیر، کل ہم خود جائیں گے وہاں، اور آپ کہیں گے تو میں صالح سے معافی بھی مانگ لوں گا۔ وہ منہ میں گڑے آخری لفظ بامشکل کہہ پایا۔ صالح نہیں ہے، وہ بھائی ہے میرا۔ اس نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچے دانت پیسے کہا تو نوفل کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا بھائی میرا سالہ ہی ہے، مضبوط پروں سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے تعبیر کو جواب دیا۔ اب آپ سو جائیں، کل ہم ضرور جائیں گے۔ اپنی شرٹ آزاد کروا کر وہ کھڑا ہونے لگا۔ تعبیر نے شرٹ کو آزاد کے اسے سراسیمگی سے دیکھا۔ لیٹ جائیں۔ وہ اسے بیڈ پر لٹائے ہلکا سا جھکا اور کمفرٹ اس پر درست کیا۔ تعبیر کو اس کے سٹرانگ پرفیوم نے ایک بار پھر اپنا اسیر کیا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ تعبیر کے ذہن میں ایک بار پھر اس کے حوالے سے خوف جاگنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پکارے بنا رہ نہیں پائی تھی۔ نوفل چہرے پر حیرت پھیلی، لیکن پھر اپنی حیرت پر قابو پائے اس نے تعبیر کو دیکھا، جواب دیا، میں اپنے کمرے میں اس وقت آرام ہی کروں گا۔ نوفل نے اسے جتایا تو وہ گھنیری پلکوں کو جھکاتے سٹاپ ٹائم، تمہارا روم کہاں ہے؟ میرے خیال سے یہی تمہارا روم ہے جو تم مجھے دے چکی ہو۔ بڑی جلدی خیال آ گیا۔ میٹھے طرز پر تعبیر نے اسے گورا۔ اسے کمرے سے آگے چوتھا کمرہ میرا ہے، فی الحال وہی رہ رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تعبیر نے جیسے اسے آزمایا تھا۔ نوفل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت خوف پھیلا تھا۔ مجھے اس وقت آپ سے بھی زیادہ لگ رہا ہے، وہ پیشانی مسئلے بولا۔ دل جیسے شدت سے دہک گیا تھا۔ تعبیر نے اسے دیکھ کر کروٹ بدل لی، جبکہ نوفل یزدان سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ منہ سے کبھی بھی اقرار نہیں کر سکتی تھی، تبھی رخ بدل کر اپنی کیفیت چھپا چکی تھی۔ اس کا دل اب بھی اس کے جانے سے بے چین تھا، لیکن یہ خیال چند پال میں ہی غلط ثابت ہوا۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ ایک بار تو دل چاہ کہ اسے چڑھائے اور اس کے دل کا حال جان سکے کہ اس پل کیا چاہتی ہے، لیکن پھر اس کی بکھری حالت پر وہ خاموش رہا۔ نوفل اپنے دل کو سنبھالے دوسری جانب آ کر دراز ہوا اور اس کے سر کے نیچے بازو رکھے تعبیر کو دیکھا، جس نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ آنکھیں میچ لی۔ اس کی یہ پیاری سی ادا نوفل یزدان کا کرال لوٹ کی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے تعبیر کو اپنی طرف کھینچا۔ کٹی ڈال سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ غلط، وہ بولنا چاہتے تھے، لیکن نوفل اس کے سماعت کے قریب جھکا۔ آپ جب مجھے بلائیں گے ہر جانہ ادا کرنا ہوگا، یاد تو ہوگا آپ کو۔ اس نے وہی الفاظ دہرائے اور تعبیر کی بولتی بند ہوئی، جبکہ ایک پل کے لیے وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ اپنے باغی دل پر اسے حد درجہ غصہ آیا تھا۔ کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ اپنے خوف کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے رہی تھی؟ اس نے تعبیر کو خود میں جیسے قید کر لیا کہ وہ کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ بہت بڑے جھوٹے ہو تم، میری کمزوری کا اور ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، دور ہٹو۔ وہ چڑھ کر بولی۔ نوفل کا کہکا بے ساختہ تھا اور اس کی یہ مسکراہٹ، باخدا کبھی بھی نہیں فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن ہر جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے نا، میں اپنے معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بے شک آپ بھی ہر جانہ کی ادائیگی کر دیجیے گا جب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ سیریسلی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ زوما نے سرگوشی کیے بولا۔ کانوں کی لوؤں تک سر پڑتی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ نوفل نے گرفت مزید سخت کر لیتا کہ وہ اب بول نہ پائے۔ اس کی مضبوط بازو میں وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح سمٹ سی گئی کہ اس کی کوئی مزاحمت بھی کام نہیں ہے۔ وہ شخص ٹھیک کہتا تھا، وہ صرف عمر میں اس سے بڑی تھی، باقی ہر چیز میں وہ اس سے بڑا تھا۔ اس کی باہوں میں سمٹی تو ساری نفرت، سارا غصہ اڑ نچوں ہو گیا۔ دل و دماغ پرسکون ہونے لگا۔ اسے اپنی کیفیت ایک بار پھر سمجھنے میں دشواری ہو، بلکہ بوجھل ہونے لگی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ نوفل کے ہاتھ اس کے بالوں میں گھومنے لگے۔ کچھ ہی پال میں وہ گہری نیند میں چلے گی۔ اس کی سانسوں کی تپش اسے سینے پر محسوس ہوئی تھی، لیکن نوفل کی آنکھوں سے نیند غائب ہوئی۔ اس کا نرم نازک وجود اسے کسی امتحان سے کام نہیں لگا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص اس وقت بہکتے جذبات پر بمشکل باندھ پا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کے سر پر لب رکھے۔ وہ لڑکی آج اگر من مرضی سے قریب آ گئی تھی تو وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ جاری ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ تعبیر نوفل کو پاگل کر کے رہ گئی۔ کال کی قسط وہاں سلطان کی ہوگی۔ شکوہ نہیں کرنا کہ زین نوفل کے سینز کہاں ہیں، کیونکہ آج انہیں کے سین تھے۔ لائک کمنٹ کر دیا کرو، دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں دوستو۔